बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामईन, तुलबा व तुलबात। आज हम शहर अशोब नज़म पढ़ेंगे। शहर अशोब नज़म की वो किस्म है जिसमें कोई भी शायर जो है किसी मुल्क की या शहर की तबाही व बर्बादी के हालात को कलमबंद करता है अपने कलाम में, यानी नज़म की सूरत में। आज हम जो शहर अशोब पढ़ेंगे ये नज़ीर अकबर अलाहाबादी की तहरीर करदा नज़म है जो उन्होंने आगरा की तबाही व बर्बादी पर लिखी है। अज़ीज़ सामईन, इस नज़म को पढ़ने से पहले इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल जान लेते हैं। इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल है कि किसी भी मुल्क की खुशहाली का इन्हिसार इस मुल्क में रहने वाले लोगों की मईशत यानी रोज़गार पर होता है। ज़ालिम व जाबिर बैरूनी ताकत जब भी किसी मुल्क पर हमला आवर होती है तो वो एक खुशहाल मुल्क के माशी निज़ाम को दरम बरम कर देती है और मुल्क के तमाम शहरों का निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह जाता है और हर घर के अंदर दाना पानी ख़त्म होने के साथ साथ तमाम लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं और हर बंदा अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार दिखाई देता है, जैसा कि इस नज़म में भी आपको दिखाई देगा। इस नज़म के पस मंज़र को भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। वक्त का ख्याल रखते हुए इसका मैं मुख्तसर सा पस मंज़र आपको बताऊंगी कि ये नज़म जो है नज़ीर अकबर अलाहाबादी ने आगरा की तबाही को और बर्बादी को देखकर लिखी। नादिर शाह दुरानी 1736 में ईरान का बादशाह बना। उस वक्त हिंदुस्तान में मोहम्मद शाह रंगीला की हुक्मरानी थी। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के दरमियान किसी गलतफहमी की बिना पर नादिर शाह अपना लश्कर लेकर 1739 में हिंदुस्तान की तरफ आया। मोहम्मद शाह रंगीला ने सुलह करने में ही बेहतरी समझी और नादिर शाह मोहम्मद शाह के साथ लाल हवेली में क़याम पजीर हुआ। इधर दिल्ली शहर में ये बात मशहूर हो गई कि नादिर शाह मर गया है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के लोगों ने नादिर शाह की फ़ौज पर हमला कर दिया और हमले के बाद आगरा शहर में इतनी तबाही मचाई कि ये शहर खंडर बन गया। अब हम आते हैं अपनी नज़म के पहले बंद की तरफ। ये नज़म मोहम्मद सियत पर लिखी गई है। मोहम्मद सियत नज़म की वो किस्म होती है, वो हियत होती है जिसमें हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और इन 5 मिसरों में पहले 4 मिसरे, हर नज़म के पहले 4 मिसरों से हम काफ़िया और 5वां मिसरा हर 5वें मिसरे से हम काफ़िया होता है। इस नज़म का पहला बंद जो है इसमें शायर लिखते हैं, है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद, रहती है तबा सोच में ले लो निहार बंद, हो किस तरह न मुँह में ज़बां बार बार बंद, दरिया सुखन की फ़ौज फ़िक्र का है मौजदार बंद, जब आगरे की खल्क का हो रोज़गार बंद। मुख्तसरन इसका मफ़हूम देखें तो आगरा की तबाही व बर्बादी देखकर शायर के कलाम की रवानी जो है वो ख़त्म हो गई है और मुफस्सल बेस पर आएँ, तशरीह पर आएँ, वज़ाहत पर आएँ तो इसको हम इस तरह इसकी वज़ाहत करते हैं कि आगरा की तबाही व बर्बादी के हालात नज़ीर अकबर अलाहाबादी ने अपनी नज़म शहर अशोब में बयान किए हैं। आगरा नज़ीर अकबर का आबाई शहर था और इनको अपने शहर से इतना ही उन्स था जितना कि किसी शख्स को इसके घर और इसमें रहने वाले लोगों से होता है। जब नादिर शाह दुरानी ने आगरा को तबाह किया तो उस वक्त लोगों को बहुत से मसाइल से दो चार होना पड़ा। हर तरफ कत्लो गारत और लूट मार के मनाज़र नज़र आते थे। सब लोगों के कारोबार बंद हो चुके थे। शायर कहते हैं कि इन लोगों के हालात को देखकर मुझे बहुत सदमा पहुंचता था।
میری قوت گویائی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ مجھے شاعری کرنے کا جو اختیار حاصل تھا گویا وہ اختیار مجھ سے چھن گیا ہو۔ میں دن رات انہی لوگوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور ان کے حالات مجھے ہر وقت افسردہ رکھتے ہیں۔ میری زبان اب میرے ساتھ نہیں دیتی، میرے اختیار میں نہیں۔ پہلے میں اپنے خیالات کا اظہار آسانی سے اپنی شاعری میں کر دیتا تھا، لیکن اب وہ صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ میں بہت ہی حساس طبیعت کا مالک ہوں اور میری طبیعت دن رات اسی سوچ میں رہتی ہے کہ میرے وطن کے لوگوں کا کیا حال ہے، جس کی وجہ سے یہ سوچ آتے ہی میرے سخن کے دریا میں موجیں نہیں اٹھتی اور میرا منہ کھولنے کے باوجود میری زبان سے الفاظ نہیں نکلتے۔ مجھے ہمہ وقت یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ آگرہ کے لوگ آخر کیا کریں گے۔ ان کے کاروبار کئی دنوں سے بند ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ آگرہ کی تباہی نے نذیر کی زندگی پر برا اثر ڈالا ہے۔ بقول شاعر: کیا بود و باش پوچھتے ہو پورب کے ساکنوں، مجھ کو غریب جان کر ہنس ہنس پکار کر، دلی جو ایک شہر تھا عالم انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ عزیز طلباء، اس نظم کا دوسرا بند ہے: بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں بچھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند۔ اس کا مختصراً مفہوم: آگرہ شہر کے ہر گھر میں مفلسی اور غربت چھائی ہوئی ہے۔ اس بند میں شاعر لکھتے ہیں کہ جب لوگوں کا کاروبار نہیں ہوگا تو خوشحالی کہاں سے آئے گی۔ نذیر اپنے شہر کے تباہ کن حالات دیکھ کر رنجیدہ ہیں، کیونکہ آگرہ شہر اس قدر متاثر ہوا ہے کہ پورے شہر میں بے روزگاری اور مفلسی کا دور دورہ ہے۔ لوگوں کے پاس چھت ڈلوانے کے لیے کوئی سیسا پلائی نہیں، چنانچہ چھت کی جگہ مفلسی چھائی ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دیواروں اور دروازوں کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں مرمت کی ضرورت ہے۔ آگرہ کے تمام تر لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں وقت گزارنے پر مجبور ہیں۔ شاعر اپنے شہر کی متاثر عوام کو دیکھ کر بہت پریشان ہیں، کیونکہ آگرہ کے ہر گھر میں غربت پانی کے بند کی طرح ٹوٹ پڑی ہے۔ جیسے پانی کا بند ٹوٹ جائے تو اس کے اثرات سے ارد گرد کی ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح آگرہ کے گھر میں مفلسی اور غربت نے ایک سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر لی ہے، اور آگرہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں غربت اور مفلسی کا دور دورہ نہ ہو۔ بقول شاعر: میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں: خراب ہیں وہ عمارات کیا کہوں تو جیاس، کہ جن کے دیکھے سے جاتی رہی تھی بھوک و پیاس، اور اب جو دیکھ تو دل ہوئے زندگی سے اداس، بجائے گل چمنوں میں کمر کمر تک گھاس۔ اس نظم کے اگلے بند میں شاعر لکھتے ہیں: صراف بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار بند، جیسا کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ مختصراً مفہوم: آگرہ شہر کا ہر کاروباری غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ شاعر اس بند میں لکھتے ہیں کہ نادر شاہ درانی کے حملے سے پہلے آگرہ شہر کے لوگ بہت خوشحال تھے، آسائشات سے بھرپور زندگی گزار رہے تھے، لیکن نادر شاہ کے حملے کی وجہ سے سارا دہلی اور سارا آگرہ شہر تباہ ہو گیا۔ وہ لوگ جو پہلے خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے تھے، اب تمام کے تمام لوگوں کو مفلسی اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگرہ کے وہ لوگ جو مالدار اور دولت مند تھے،
اور دوسروں کو اکثر قرضہ دینے کے ساتھ ساتھ ادھار سودا سلف بھی دیتے تھے، آج کوڑی کوڑی کے لیے محتاج ہیں۔ سونا چاندی اور لین دین کا کاروبار، یہاں تک کہ بڑے بڑے تاجر بنیے اور سیٹھ ساہوکار بھی فارغ اور اداس بیٹھے ہیں۔ بازار مندی کا سماں ہے، کاروبار مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور اب بازاروں میں خاک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چہل پہل اور ہنگامہ آرائی، شور شرابہ اور تمام سرگرمیاں ماند پڑ چکی ہیں۔ دکاندار گاہک کے منتظر اپنی اپنی دکانوں میں یوں اداس اور فکر مند بیٹھے ہیں جیسے چور قیدی بن کر قطار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ نظیر نے ان اشعار میں تشبیہ کا خوبصورت استعمال کیا ہے اور دکانداروں کی اداسی و پریشانی کو واضح کیا ہے۔ بقول شاعر: یہ کڑا وقت، یہ تلخیاں، یہ گردشیں، یہ بجلیاں، ہے میرے رب کا یہ امتحان، چلو قافلوں کو کریں رواں، آؤ مل کر ان کا ساتھ دو، جو مدد کرے وہ ہاتھ دو۔ اس نظم کا اگلا بند ہے: محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض و ادھار کھائے، دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ مختصراً مفہوم: محنت مزدوری کرنے کے باوجود ایک کوڑی تک ہاتھ نہیں آئی اور غربت اور بے روزگاری کی بنا پر کوئی قرض نہیں دیتا۔ اس بند میں شاعر لکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ آگرہ کے بازاروں میں مندی اور کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، اور اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ محنت کرنے اور ہاتھ پاؤں کی محنت کشی کرنے کے باوجود ایک پیسہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ کسی کے پاس مزدور کو مزدوری دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس آدمی کا کوئی کاروبار نہ ہو وہ بیکار اور فضول بیٹھ کر کب تک قرض اور ادھار کھا سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر کوئی رو رو کر فریاد کر رہا ہے، میں جب ان لوگوں کی حالت زار دیکھتا ہوں تو مجھے بھی رونا آ جاتا ہے، کیونکہ ان کا غم ناقابل برداشت ہے۔ خدا دشمن کا بھی کاروبار اس طرح بند نہ کرے کہ وہ یوں محتاج اور تنگ دست بن جائے، جس طرح آگرہ کے عزت دار لوگ آؤزاری کر رہے ہیں۔ آخری مصرعے سے نذیر کی نیک دلی کے جذبات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دشمن کا بھی برا نہیں چاہتے۔ بقول شاعر: میری ہر نظم شہر اشوب ہے، میرے دل کے شہر سے منسوب ہے، ان کی خوشیوں کا ہے وقت طلوع، میرے آفتاب زیست کا وقت غروب ہے۔ اس نظم کا اگلا بند ہے: اس شہر کے فقیر بیکاری ہیں جو تباہ، جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ، بھوکے ہیں کچھ بجوائیو بابا خدا کی راہ، وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب دعا، کرتے ہیں ہونٹ ایسے اپنے وہ ہو کر شرمسار بند۔ مختصراً مفہوم کہ آگرہ کے ہر گھر کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی بیکاری بھیک مانگنے آ جائے تو وہ بھی خالی ہاتھ لٹا دیے جاتے ہیں۔ اس بند میں شاعر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صاحب ثروت بھیک مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ نظیر اس بند میں آگرہ کے بیکاری لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہر کے وہ بیکاری جن کا گزر بسر بھیک پر ہوتا تھا وہ بھی بدحال ہیں۔ وہ جس گھر میں بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور سوال کے لیے صدا بلند کرتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو، تو اس گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ پھر مانگو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ معذرت کرتے اور کہتے ہیں کہ کسی اور گھر جاؤ اور بھیک کی صدا لگاؤ، اور تو وہ بیکاری شرمندہ ہو کر اپنے ہونٹ بند کر دیتے ہیں اور مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں، گویا شہر میں سب پیشہ وروں کی حالت ابتر اور خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی مفلسی کی چکی پیس رہا ہے۔
اور ہر کوئی بدحالی کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو کچھ بھی دینے کے قابل نہیں، اس لیے دروازے پر آئے ہوئے بیکاریوں کو بھی خالی ہاتھ لٹا دیا جاتا ہے۔ بقول شاعر، بلکہ اس نظم کا اگلا بند دیکھتے ہیں کہ اس نظم کے اگلے بند میں شاعر لکھتے ہیں کہ کیا چھوٹے کام والے، کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے ہاتھ آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آشام عنقریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے کہ کر یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند۔ مختصراً اس کو مفہوم میں لکھیں تو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ کسی کو اپنی قسمت پر کوئی اختیار نہیں، کوئی کسی بھی عہدے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر بندے کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اس بند میں شاعر اپنے شہر کے لوگوں کی تنگی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معمولی کام کرنے والے ہوں یا اعلیٰ حسب و نسب والے، اچھے پیشوں سے تعلق رکھنے والے کاریگر ہوں، روزی کمانے کے سلسلے میں سبھی غریب ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ عہدے سے وابستہ ہو یا کوئی چھوٹے عہدے پر ہو، سب ایک جیسی حالت میں مبتلا ہیں۔ ہر بندہ اپنی طرف سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، محنت و مشقت کر رہا ہے تاکہ اس غربت سے چھٹکارا حاصل کرے، لیکن اتنی کوشش اور محنت کے باوجود بھی ان لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ ہر بندہ ان حالات سے عاجز آ چکا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو صبح سے بیٹھے بیٹھے شام ہو جاتی ہے تو وہ ناکام و نامراد ہو کر دکان سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نصیب، تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ ایک وقت ایسا تھا جس میں ہم سب خوشحال تھے، اور اب اچانک ہمارے نصیب اور ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت بے اختیار اور مجبور ہو گئے ہیں، اور بہت کوشش اور محنت کے باوجود ہم اپنے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اگلا بند ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بے بودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بند۔ اس کا مفہوم، آگرہ کے کسی گھر میں خوشحالی نہیں رہی اور نہ کسی طرف امن و امان ہے، نہ روزی کھلی ہے، ہر طرف پریشانی کا دورہ ہے۔ شاعر اپنے شہر کے لوگوں کے حالات دیکھ کر بہت افسردہ ہیں اور کہتے ہیں کہ آگرہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو خوش ہو، ہر گھر میں افلاس و غربت ہے، ہر بندہ غمگین، اداس اور افسردہ دکھائی دیتا ہے۔ آگرہ مکمل طور پر پریشانیوں کی اماجگاہ بن گیا ہے، ہر طرف افلاس اور غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی دل ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو۔ رزق کی کمی اور تنگی میں شہر کے رہنے والے تمام لوگوں کو دوسروں کا محتاج کر دیا ہے۔ اس شہر میں کوئی پیسہ پائی دینے والا نظر نہیں آتا اور نہ ہی آمدن کا کوئی ذریعہ دکھائی دیتا ہے، ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، آرام اور خوشحالی کا دور دور تک نام و نشان نہیں، شہر کا رہنے والا ہر بندہ مفلس اور غریب ہو چکا ہے۔ بقول شاعر، نظر کھا گئی دشمنوں کی میرے وطن کو، اجڑ گیا امن میرے وطن کا، یہ شہر ویران گلیاں میرے وطن کی، ویرانیاں وحشتیں میرے وطن کی۔ عزیز طلبات، اس نظم کا آخری بند ہے میری حق سے اب یہ دعا شام و سحر، ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو کاروبار بند۔ اس کا مختصراً مفہوم ہے کہ اللہ اس اجڑے شہر پر اپنی نظر کرم کر اور اس شہر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ شاعر اپنے شہر کے لوگوں کے حالات دیکھ کر بے بس نظر آتے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں مفلسی، بے روزگاری اور لاچاری چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔
شاعر ان لوگوں کے حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آگرہ کے لوگوں پر اپنی مہربانی کی نظر کر دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والی ذات ہے۔ اے اللہ، تو سب لوگوں کو خوشی اور خوشحالی لوٹا دے اور اپنے کرم اور فضل کی بارش برسا، تاکہ تمام لوگوں کے روزگار کھل جائیں، وہ رونقیں پھر سے بحال کر دے تاکہ یہ شہر دوبارہ آباد ہو جائے۔ اے اللہ، تو رازق ہے، تو سب رزق حلال کے خزانے تیرے پاس ہیں، تو ہر کسی کو عزت اور آبرو والی زندگی عطا کر اور اس شہر کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، تاکہ وہ رونقیں، وہ خوشحالی، چہل پہل دوبارہ لوٹ آئے۔ بقول شاعر: دعا ہے سب کو خدا شاد رکھے، قیامت تلک ان کو آباد رکھے۔ دعا ہے سب کو خدا آگاہی دے، پریشان لوگوں کے لبوں کو ہنسی دے۔ خدایا میری دعاؤں کو سن لے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لے۔ یہاں تک ہماری یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔